बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौहर अपनी बीवी को कब्र से निकाल कर ज़ना करने लगा तो क्या मुआज़ा हुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सकीना की मौत की खबर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कितनी ही देर तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि इतनी जवान और ख़ूबसूरत लड़की इतनी जल्दी मौत की आगोश में चली गई है। लेकिन जो कुछ सकीना के साथ हुआ था उसके बाद उसका ज़िंदा रहना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन सकीना से कहीं ज़्यादा उस वक्त मैं शहरयार के बारे में सोच रही थी, जो ना सिर्फ सकीना का शौहर था बल्कि उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करता था। और पता नहीं सकीना किस तरह गुजर जाने पर उस पर क्या बीत रही होगी। मेरी आंखें नम हो रही थीं क्योंकि सकीना और मेरा बचपन का साथ था, और जो क़यामत उस पर बीती थी वो सोच कर मेरा दिल फट रहा था। अम्मा के कहने पर तदफीन असर के बाद है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें भी सकीना के जनाजे पर पहुंचना है। मैंने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ़ किया और सकीना के हक़ में दुआ करती हुई जाने के लिए तैयार हो गई। सकीना के जनाजे पर पहुंची तो खुद ब खुद ही मेरी सिसकियां बन गईं। वहाँ मौजूद हर आंख अश्कबार थी। हर कोई जवान लड़की की मौत पर अफसरदा था, लेकिन अगर कोई बिल्कुल निढाल और बेहाल था तो वो शहरयार था, जो हमेशा सकीना के साथ जीने और मरने की बात किया करता था। इसलिए तो सकीना के बग़ैर एक लम्हा गुजारना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन उस वक्त वो किस कर्ब से गुज़र रहा था उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। कुछ लोग तो शहरयार को देखकर चेमगोइयाँ भी कर रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सकीना की मौत का ज़िम्मेदार शहरयार है। मुझे उन लोगों पर अफसोस हो रहा था जो ऐसे मौक़ों पर भी इस तरह की बातें करने से गुरेज नहीं करते थे, जबकि शहरयार की हालत सबके सामने थी। उसे तो अपना होश भी नहीं था। मेरी नज़रें कफन में लिपटी सकीना के चेहरे पर जम गई थीं। उसका चेहरा आज भी पहले की तरह ही खूबसूरत था। आहों और सिसकियों के दरमियान ही सकीना का जनाजा उठने का वक्त हुआ तो हर तरफ कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से किसी ने शहरयार का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था। वो तो इस बात पर यकीन करने को ही तैयार नहीं था कि सकीना उसे छोड़कर जा चुकी है। वो बार बार सकीना के चेहरे को छूने की कोशिश करता और कोई ना कोई उसे रोक देता, और फिर अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ ही सकीना हमेशा के लिए इस घर की दहलीज से रुखसत हो गई थी। पीछे सिर्फ सकीना और उसके माँ और घर वाले बच गए थे, जिनके दिल में अब हमेशा के लिए सकीना का गम ताज़ा रहना था। जैसे तैसे सकीना की तदफीन हुई और सब लोग वापस लौट आए। शहरयार को भी वहाँ से ज़बरदस्ती ही लाया गया था। वो सकीना को छोड़कर आने के लिए तैयार ही नहीं था, और फिर उसे खाना भी बहुत ही मुश्किल से खिलाया गया और ज़बरदस्ती कुछ देर आराम के लिए उसे कमरे में लिटा दिया गया। वो पिछले एक हफ्ते से दिन रात अस्पताल में सकीना के साथ था और एक लम्हे के लिए भी उसने आराम नहीं किया था। इसलिए सब ने उसे तन्हा छोड़ दिया था ताकि वो कुछ देर सुकून की नींद ले सके। बाकी सब लोग फूफो के कमरे में मौजूद थे। सभी अपनी बातों में सकीना का जिक्र कर रहे थे, और जब रात ज़्यादा हुई तो हर कोई सोने के लिए लेट गया। लेकिन आधी रात को फूफो की आवाज़ पर सभी उठ बैठे, जब वो चीखते हुए पूछने लगीं कि शहरयार कहाँ है। वो घर में कहीं भी नहीं है। फूफो आधी रात को उठकर शहरयार को देखने के लिए गई थी कि वो सो रहा है या जाग रहा है, मगर वो तो अपने कमरे में ही नहीं था, और इस बात ने फूफो के होश उड़ा दिए थे। और फिर शहरयार की ढूंढ मच गई, लेकिन वो ना ही घर में था, ना गली मोहल्ले में, और ना ही किसी को पता था कि वो कहाँ गया है। किसी ने भी उसे घर से निकलते नहीं देखा था। हर कोई परेशान था क्योंकि शहरयार की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। सकीना की मौत के बाद उसकी जो हालत थी वो किसी भी हद तक जा सकता था। फूफो को तो डर था कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, और यही सोचकर वो ज़ारों कतार रोने लगी थी। काफ़ी देर यहाँ वहाँ तलाश करने के बाद एकदम ही चाचा ने कह दिया कि कब्रिस्तान जाकर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सकीना की कब्र के पास बैठा हो। और चाचा की ये बात सुनकर सबको ठीक लगी, और चाचा के 2-4 लोग और लेकर कब्रिस्तान चल पड़े। पीछे से हम सब घर वाले शहरयार की खैरियत की दुआएं मांगने लगे। दिल में अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद चाचा का फ़ोन आया कि कब्रिस्तान से चाचा ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर सबके होश ठिकाने आ गए। हर कोई अपनी जगह हक्का बक्का रह गया।
جب پتہ چلا کہ شہریار نے تو بیچ قبرستان میں ہی سکینہ کے ساتھ، شہریار اور سکینہ کے جوڑے کی مثال پر ہر وہ شخص دیتا تھا جو ان دونوں کو جانتا تھا۔ شہریار اگر سورج تھا تو سکینہ چاند سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہر کسی کی نظر ان پر ٹھہر جاتی، کوئی انہیں دیکھ کر رش کرتا تو کوئی حسد سے جلد بھن جاتا، لیکن سکینہ اور شہریار کی اپنی ہی دنیا تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل اور خوش تھے، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہ ہو۔ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور کافی عرصے سے منگنی شدہ تھے۔ کئی دفعہ دونوں کی فیملی کے درمیان کے تعلقات خراب بھی ہوئے، لیکن نہ ہی ان دونوں کی محبت میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی کبھی ان کی منگنی ٹوٹی۔ شہریار وہ مرد تھا جس نے کبھی اپنے اور سکینہ کے رشتے پر آنچ نہیں آنے دی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سکینہ دلہن بنی شہریار کے گھر پہنچ گئی۔ اس قدر دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی کہ ہر آنکھ حیران رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد شہریار نے سکینہ کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا تھا، نہ ہی سکینہ کو گھر کا کوئی کام کرنے دیتا اور نہ ہی اس پر کوئی آنچ آنے دیتا۔ وہ سکینہ کے لیے مضبوط ڈھال بنا ہوا تھا، جو کوئی بھی سکینہ سے ملتا وہ اس کی قسمت پر رش کرنے لگتا۔ شادی کے بعد تو سکینہ اور بھی نکھر گئی تھی اور اس قدر حسین لگتی تھی کہ پری کا گمان ہوتا تھا۔ میں بھی سکینہ کی چچا زاد بہن تھی اور شہریار میری پھپھو کا بیٹا تھا، اس لیے میرا ان دونوں سے قریبی تعلق تھا اور ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا بھی تھا۔ سکینہ اور میری بنتی بھی بہت کم تھی، ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے ہی بہت زیادہ خوشی ملتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب زندگی میں سب کچھ مکمل اور خوبصورت ہو تو کسی نہ کسی کی حسد بھری نظر لگ ہی جاتی ہے، اور کچھ ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ ہوا۔ شہریار اور سکینہ دونوں کو ایسی نظر لگی کہ شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگیں۔ یہ دوریاں کیوں اور کیسے پیدا ہوئیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ہر بات کھل کر لوگوں کے سامنے آنے لگی اور کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا۔ کچھ بھی لوگوں نے سنا وہ سچ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو جوڑا پورے خاندان کا آئیڈیل ہے ان کی زندگی کی حقیقت اتنی تلخ ہوگی۔ سکینہ اور شہریار کی شادی کو ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ میں ایک شام سکینہ کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ ابھی تک میں نے کبھی سکینہ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ مگر وہ تو بنا کچھ کہے روئے چلے جا رہی تھی۔ اتنے میں شہریار کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لیں، جیسے اس نے اس وقت میرا یہاں آنا اچھا نہ لگا ہو۔ مجھ سے سکینہ کا رونا برداشت نہ ہوا تو میں نے شہریار سے پوچھا کہ سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو تمہیں ہی پتہ ہو، اور پھر وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گیا۔ میں تو اس کا انداز پر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شہریار کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سالوں کی محبت کیا 3 مہینوں میں ختم ہو گئی تھی؟ اس کے جاتے ہی میں نے سکینہ سے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے انداز کیوں بدل گئے ہیں؟ اس پر سکینہ نے روتے ہوئے کہا کہ شہریار تو سر سے پاؤں تک ہی بدل گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم دونوں ایک شادی میں گاؤں گئے تھے، جہاں سے لوٹتے تب سے شہریار کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ میں نے سکینہ سے پوچھا کہ گاؤں میں ایسا کیا ہوا، کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور پھر خاموش ہو گئی، دوبارہ کوئی ذکر ہی نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ گاؤں میں کیا ہوا تھا۔ بس وہ پوری طرح غم میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کو شہریار کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سکینہ کو سمجھایا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم ذرا نرمی اور محبت سے کام لو تو وہ مان جائے گا۔ لیکن سکینہ کہنے لگی کہ اس بار شہریار نہیں مانے گا، وہ تو کبھی آج تک مجھ سے ناراض ہی نہیں ہوا، اور اب ناراض ہوا ہے تو شاید کسی بھی طرح راضی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر میں نے اسے سمجھایا اور پھر واپس چلی آئی۔ میں خود بھی حیران تھی کہ شہریار کو کیا ہوا ہے اور شادی میں ایسا کیا ہو گیا جو وہ سکینہ سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ میری اماں نے مجھے سوچوں میں گھم دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کے سامنے سکینہ اور شہریار کا ذکر کر دیا۔ یہ سنتے ہی میری ماں طنزیہ ہنسی کہنے لگی ان کی محبت کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ اماں کی یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔
خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح اماں بھی شہریار اور سکینہ سے جلتی تھیں، اور یہی بات سچ تھی۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیوں کر دیا۔ وہ سارے خاندان کے آگے ڈھنڈورا پیٹتی پھریں گی اور سکینہ کی بدنامی ہوگی۔ میاں بیوی کا معاملہ تھا، کمرے میں ہی نپٹ جاتا۔ مجھے اماں کے سامنے اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ اور پھر وہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے خاندان میں سکینہ اور شہریار کے جھگڑے کا چرچا ہونے لگا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ سکینہ کی طرف گئی تو سکینہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کے دل کا درد تمہارے سامنے رکھا تھا، لیکن تم نے تو سارے خاندان میں میرا تماشا ہی بنا دیا۔ ہر کوئی مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ میرے اور شہریار کے درمیان کیا ہوا ہے، اور اس بات کا ذکر میں نے صرف تم سے کیا تھا۔ اور اس بات پر شہریار مجھ سے مزید خفا ہو گیا ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں کمرے کی باتیں سارے خاندان کو بتاتی ہوں۔ میں نے سکینہ کو راضی کرنا چاہا اور منانا چاہا، لیکن وہ مجھ سے بہت خفا تھی۔ وہ نہ مانی۔ میں نے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے معافی مانگ کر واپس آئی، اور گھر آ کر میں اپنی اماں سے بہت جھگڑا کیا کہ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ اگر اماں کسی کو نہ بتاتی تو سب کو خود ہی پتہ چل جاتا۔ اماں اب بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر پورے 2 دن کے بعد ایک ایسی خبر سننے کو ملی جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا، بلکہ یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اماں کہنے لگی، شہریار نے سکینہ کو گھر سے نکال دیا ہے اور واپس تیری چچی کے گھر پہنچ گئی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی سے کہا تھا یہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ شہریار کا دل بھر جائے گا اور سکینہ کو واپس گھر بھیج دے گا۔ ویسے بھی دونوں فیملیوں کے درمیان کم لڑائی جھگڑے ہیں کیا؟ دیکھ لو، 3 مہینے سے زیادہ یہ رشتہ نہیں چلا۔ اماں کو ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے ان دونوں کی لڑائی نہیں بلکہ شادی ہوئی ہو۔ میں نے اماں کی طرف غصے سے دیکھا اور چادر اوڑھ کر جلدی سے چچا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے دیکھتے سکینہ میرے گلے سے لگ گئی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی کہ میرا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بار بار شہریار کا نام لے رہی تھی۔ میں نے سکینہ سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر ایسا بھی کیا ہوا ہے جو شہریار نے تمہیں اتنی زیادتی کر دی؟ وہ تو تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر اس نے تمہیں گھر سے کیسے نکال دیا؟ اور پھر سکینہ نے مجھے بتایا کہ دراصل گاؤں کی شادی پر کیا ہوا تھا۔ وہ اور شہریار خاندان کی ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے گاؤں گئے تھے، اور وہاں پر کوئی لڑکا سکینہ کے پیچھے پڑ گیا۔ سکینہ کا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نہ جانے کیسے اسے سکینہ کا نمبر مل گیا۔ وہ بار بار سکینہ کو فون کر رہا تھا۔ سکینہ نے یہ سوچ کے شہریار کو نہیں بتایا کہ وہ لوگ بس 2 دن کے لیے تو مہمان ہیں یہاں، پھر انہیں شہر واپس لوٹ جانا ہے، مگر اس لڑکے نے حد ہی کر دی۔ سکینہ کی بہت ساری تصاویر کھینچیں اور پھر اسی کے نمبر پر بھیج دیں اور اس کی تعریفیں کرنے لگا، اور پھر سکینہ سے کہا کہ اس کے پاس سکینہ کا کوئی خاص راز ہے، اگر وہ اپنا راز حاصل کرنا چاہتی ہے تو چھت پر آ کر ملے۔ سکینہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کون لڑکا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جسے وہ راز کہہ رہا ہے۔ سکینہ سے غلطی ہوئی، اس نے شہریار کو کچھ نہ بتایا اور اس لڑکے کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر چھت پر پہنچ گئی۔ اس لڑکے نے سکینہ کو اندھیرے میں اچانک پیچھے سے پکڑ لیا اور زبردستی پیار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ سکینہ اس کی چال بازی سمجھتی اور خود کو اس سے چھڑاتی، شہریار سکینہ کے پیچھے ہی چھت پر پہنچ گیا اور اس نے سکینہ کو اس لڑکے کی باہوں میں دیکھ لیا۔ شہریار کا چہرہ غصے سے سر ہو گیا۔ وہ اس لڑکوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس لڑکے نے سارا الزام سکینہ پر ڈال دیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بیوی کا میرے ساتھ چکر ہے۔ اس نے اپنا موبائل فون کھول کر وہ ساری تصاویر بھی دکھا دی جو اس نے سکینہ کی کھینچی تھیں اور اس کو بھیجی تھیں، اور ان دونوں کے درمیان کی بات چیت دیکھ کر تو شہریار کا غصے سے پوری طرح خون ہی کھول اٹھا، اور پھر سکینہ کا حلیہ بھی اتنی دیر میں کچھ نامناسب ہو چکا تھا، اسی لیے شہریار کو بہت ہی زیادہ غصہ چڑھ گیا۔ اس نے سکینہ کی کوئی بات نہ سنی اور اس کا موبائل فون توڑ دیا اور پھر اسے واپس شہر لے آیا، لیکن اس نے سکینہ کی کوئی بات نہیں کی۔ سکینہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے، اسے تو اس لڑکے کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے سکینہ کی گھرستی خراب ہو چکی تھی۔ اگر ایک دفعہ مرد کے دل میں شک کا بیج پھوٹ پڑے تو پھر اسے تناور درخت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور شہریار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سکینہ پر شک کرنے لگا اور اسی لیے ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں۔
اور مزید جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب یہ بات خاندان میں پھیل گئی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کے مطابق آگ ڈالنی شروع کی اور حسد کرنے والوں نے شہریار کو مزید سکینہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھپھو خود بھی سکینہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سکینہ پر 2-4 الزام لگوا کر اسے گھر سے ہی باہر نکلوا دیا۔ یہ سب بتانے کے بعد سکینہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ کیا شہریار کی محبت اتنی ہی تھی کہ کسی غیر مرد کی باتوں میں آ کر اس نے سکینہ کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا۔ میں نے سکینہ کو تسلی دی کہ کچھ دن گزریں گے اور شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ آ کر تمہیں واپس لے جائے گا، لیکن سکینہ کہہ رہی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر واقعی میں 15 دن گزر گئے لیکن شہریار اسے لینے کے لیے نہیں آیا، اور پھر پتہ چلا کہ سکینہ امید سے ہے۔ سب کو لگا کہ یہ خبر سنتے ہی شہریار دوڑا چلا آئے گا، لیکن یہاں بھی سب کی سوچ کے برعکس ہوا اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی شہریار کو اس بات کے لیے راضی نہ کر سکا کہ وہ سکینہ کو واپس لے جائے یا اس بات پر اعتبار کرے کہ سکینہ بے گناہ ہے۔ نہ جانے اس لڑکے نے ایسی کیا بات شہریار سے کہہ دی تھی کہ وہ سکینہ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس طرح سکینہ کو روتے پیٹتے 3 اور مہینے گزر گئے اور پھر چاچا نے قسم کھا لی کہ اب میں سکینہ کو کسی بھی صورت شہریار کے حوالے نہیں کروں گا، اور پھر چاہے وہ گھٹنوں کے بل ہی میرے پاس کیوں نہ آئے، کیونکہ سکینہ کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی تھی۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر شہریار کو زمینوں کے کچھ کام سے گاؤں جانا پڑا، اور اس بار جب وہ واپس آیا تو پوری طرح بدلا ہوا تھا، بالکل بیمار نظر آ رہا تھا۔ میں اس وقت پھپھو کے گھر پر ہی موجود تھی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس آتے ہی پھپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور پھر جب پھپھو نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سکینہ بے گناہ ہے، مجھے گاؤں جا کر ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، اس لڑکے نے جان بوجھ کر سکینہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، وہ سکینہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اسی لیے اس نے ہمارا رشتہ خراب کر دیا۔ وہ لڑکا سکینہ سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ دلہے کا دوست تھا اور بارات کے ساتھ ہی گاؤں آیا تھا۔ سکینہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی اور یہی بات وہ بار بار مجھ سے کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی پر اعتبار ہی نہ کر سکا۔ میں جو بچپن سے اس سے محبت کرتا آیا اس کے کردار پر بھروسہ نہ کر سکا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا اور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ پھپھو مستقل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، سب کچھ بدلا، پھر سنبھلا تو کہنے لگا میں سکینہ کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سیدھا چچا کے گھر گیا، لیکن وہاں جا کر اسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے پتہ چلا کہ سکینہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ شہریار کو بالکل ہی غم نڈھال تھا، اوپر سے چاچا نے بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ شہریار واپس چلا جائے، لیکن چاچا کے قدموں میں وہ بیٹھ گیا اور پھر چاچا نے اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا۔ وہ سکینہ کے پاس ہی اسپتال میں رک گیا اور سکینہ بچہ ضائع ہونے کے بعد ہوش میں نہیں آئی اور 1 ہفتے سے ہسپتال میں تھی، اور پھر ایک صبح اس کے انتقال کی خبر نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سکینہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ سکینہ کی موت کی ہر کسی کے لیے بہت ہی زیادہ خبر اذیتناک تھی، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی حسد کی آگ اس کی موت کے ساتھ ٹھنڈی پڑ گئی۔ پھر رات گئے جب شہریار غائب ہوا تو اس کی ڈھونڈ مچی اور چاچا نے فون پر بتایا کہ وہ بیچ قبرستان میں سکینہ کی باڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا ملا ہے، اور اس سے بھی اگلی بات نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جب چاچا نے بتایا کہ جس وقت وہ لوگ قبرستان پہنچے سکینہ کی سانسیں چل رہی تھیں، اس کی باڈی میں جنبش محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ لوگ سکینہ کو لے کے ہسپتال جا رہے ہیں۔ سارا ہی گھر ہکا پکا رہ گیا تھا، ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ چچی اور پھپھو بھی فوراً ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی اور ہم سب ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمیں ہماری سکینہ واپس مل جائے۔ اور پھر پتہ چلا کہ سکینہ کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ کوما میں تھی، بظاہر اس کی سانسیں رک گئی تھیں، اس لیے ڈاکٹر نے اسے مردہ سمجھ لیا تھا۔ اکثر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جسے مردہ سمجھتے ہیں وہ انسان کوما میں ہوتا ہے اور پھر بعد میں اسے ہوش آ جاتا ہے،
شہریار نے بھی اپنی محبت اور پچھتاوے کی آگ میں جل کر اسے قبر سے باہر نکالا تھا تاکہ اسے معافی مانگ سکے، لیکن جب شہریار نے اسے قبر سے نکالا اور اس کے پاس بیٹھ کر معافی مانگتے ہوئے رونے لگا تو شہریار کی آواز پر کوما سے باہر آئی، شاید اس کی سچی محبت کہتے ہیں۔ کچھ دن سکینہ اسپتال میں رہی اور پھر وہ پوری طرح سے صحت یاب ہو گئی۔ شہریار نے اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگی تھی اور سکینہ نے اسے فوراً معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ شہریار سے سچی محبت کرتی تھی۔ البتہ غلط فہمی اور شک کے اس سلسلے کی وجہ سے ان دونوں نے ہی اپنا بچہ کھو دیا تھا اور اس بات کا غم ان دونوں کو ہی تھا۔ شہریار نے سکینہ کو ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیا تھا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کو تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن وہ دونوں ہر کسی سے بس ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اپنے رشتے میں کبھی بھی شک کو جگہ نہ دینا، کیونکہ یہ شک دیمک کی طرح ایک رشتے کو پوری طرح کھا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی سکینہ اور شہریار کے ساتھ ہوا، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا لوگوں کے حسد نے اس کے رشتے کو اتنا خراب کیا تھا، یا پھر اس انجان لڑکے نے محبت کے نام پہ جو کچھ سکینہ کے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا، یا پھر شہریار کو شوہر ہونے کی حیثیت سے سکینہ پر اعتبار ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی میں اصل مجرم کون ہے؟ کس کی غلطی نے معصوم سی سکینہ کی خوشیاں چھینی تھیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔